फातिमा की कहानी खुदकुशी की नहीं, हक़ इंतखाब के कत्ल की है। फातिमा ने मोहब्बत मांगी थी, जवाब में उसे खामोशी मिली। जबकि अवैस सुल्तान हारा नहीं था। अगर वक्त पर उसे सुन लिया जाता तो शायद वो आज हम में होता। कभी कभी नौजवान जिंदगी से नहीं हारते, हम उन्हें हरा देते हैं। कभी एक बेटी घर के अंदर खामोश हो जाती है और कभी एक बेटा क्लासरूम में। एक ने अपने माँ बाप से बात ना कर सकने पर जान हारने की कोशिश की और एक ने इस निज़ाम से बात ना हो सकने पर अपनी जान दे दी। स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है। बहुत ज़्यादा चीज़ों का प्रेशर हो जाता है कि उन एक दूसरे से कंपेयर कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स अपने आप को। पेरेंट्स कंपेयर कर रहे होते हैं बच्चों को, फैमिली में ओवरऑल क्लास फेलो से कंपेयर करते हैं कि वो फलाना क्लास फेलो आपका आगे निकल गया है, कज़न्स आगे निकल गया और आप किस स्टेज पे हैं। ये कहानियां नहीं, ये एक ही दुख के दो चेहरे हैं। एक का नाम फातिमा है और दूसरे का नाम मोहम्मद अवैस सुल्तान। फातिमा लाहौर के जनरल अस्पताल में इलाज के बाद अपने घर जा चुकी है और अवैस अब सिर्फ एक रिपोर्ट का हिस्सा बन चुका है। लेकिन यहाँ असल सवाल ये नहीं कि वो क्यों टूटे, असल सवाल ये है कि हमने उन्हें सुनने की हिम्मत क्यों नहीं की। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां नौजवानों के कंधों पर ख्वाबों से ज्यादा दबाव रख दिया गया है। हम उनसे कहते हैं कि आगे बढ़ो, कामयाब बनो, सबसे बेहतर बनो, मगर ये नहीं बताते कि अगर थक जाओ तो रुकना भी जायज है। हम उन्हें मजबूत बनने का दर्स तो देते हैं, मगर कमजोर लम्हों में रोने की इजाजत नहीं देते। और जब रोना भी जुर्म बन जाए तो खामोशी एक दिन फैसला बन जाती है, ऐसा फैसला जो जिंदगी और मौत के बीच खड़ा कर देता है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बच्चा तालीमी इदारे में 4-5 घंटे के लिए जाता है और 18 से 17-18 घंटे वो अपने माँ बाप के पास होता है। लेकिन माँ बाप क्या कहते हैं, वो सारा कुछ टीचर पे छोड़ देते हैं। भाई तालीमी इदारे में बच्चे का टाइम ही 3-4-5 घंटे का है मैक्सिमम, तो आप उनको ब्लेम करते हैं, आप वालिदैन को ब्लेम क्यों नहीं करते कि अगर मियाँ बीवी की आपस में नहीं बन रही तो अंडरस्टूड है कि उसका जो तासुर है या असर है वो बच्चों पे जाएगा। माली हालात है फैमिलीज में तो उसका असर वालिदैन पे जाएगा, ये नॉर्मल बात है। तो मेरा ख्याल है कि उस्ताज़ा कम और पेरेंट्स ज़्यादा जिम्मेदार हैं इस चीज़ में। जनवरी 2026 में फातिमा का वाकया हमें इस अलमिये का पहला चेहरा दिखाता है, घर के अंदर कैद होती हुई जिंदगी का चेहरा। फातिमा पहले सेमेस्टर की तालिबा थी, एक आम सी लड़की जिसका जुर्म सिर्फ ये था कि वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना चाहती थी। वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, मगर वालिदैन इसके सख्त खिलाफ थे। यहाँ बात मुकालमे से नहीं होती थी, यहाँ फैसले दलील से नहीं हुक्म से होते थे। फातिमा के सामने दो रास्ते थे, या खामोशी से सब मान लो या हमेशा के लिए खामोश हो जाओ। उसने दूसरा रास्ता चुन लिया। आज पुलिस के पास कॉल रिकॉर्ड्स हैं, तफ्तीशी फाइलें हैं, मगर असल कहानी उन कागज़ों में नहीं, वो कहानी उन दीवारों में दफन है जहां एक बेटी को ये एहसास दिलाया गया कि इसकी खुशी इज्जत नहीं बल्कि मसला है। हम एक अजीब मुआशरा हैं, हम कहते हैं बेटियां हमारी इज्जत हैं, मगर जब बेटी अपनी खुशी मांगे तो हम उसे बेइज्जती बना देते हैं। फातिमा का केस हमें ये सिखाता है कि खुदकुशी हमेशा जहनी बीमारी से नहीं जन्म लेती। अक्सर ये जज्बाती कैद, खानदानी जबर और फैसलों से महरूमी का अंजाम होती है। जब एक नौजवान को ये एहसास हो जाए कि इसकी ज़िंदगी का इख्तियार उसके हाथ में नहीं, तो फिर ज़िंदगी खुद ही बोझ बनने लगती है। दिसंबर 2025 की तरफ चलते हैं, जहां कहानी का दूसरा चेहरा सामने आता है। इदारे के अंदर टूटता हुआ एक तालिब इल्म, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का तालिब इल्म मोहम्मद अवैस सुल्तान कोई मुजरिम नहीं था, कोई बागी नहीं था, वो सिर्फ एक आम सा नौजवान था, शायद आप जैसा, शायद मेरे जैसा। मगर वो एक ऐसे निज़ाम में पढ़ रहा था जहां इंसान से पहले ज़ाब्ता देखा जाता है। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट ये वाज़िया करती है कि अवैस की मौत किसी एक लम्हे की गलती नहीं थी, बल्कि एक पूरे निज़ाम की खामियों की अक्कासी थी। बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे थे तो कुछ हद तक किरदार अदारे का भी था। हम ये नहीं कह सकते कि सारा कसूर ही अदारे का था, वालिदैन का भी था उसमें, बेसिकली कसूर हर चीज़ का था, लेकिन अदारे का भी कसूर इसलिए था क्योंकि बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे थे। टीचर्स जो थे, और फर्स्ट केस में तो हमने जैसे देखा है कि टीचर्स का ही, या कह रहे हैं कि अटेंडेंस टीचर ने शॉर्ट कर दी, या इस तरह के इश्यूज सामने आ रहे हैं।
رپورٹ کے مطابق ایک کلاس میں لیب کوٹ نہ ہونے پر ایک خاتون استاد نے اویس کی حاضری نہیں لگائی اور اسی بنیاد پر اسے امتحان میں بیٹھنے سے روک دیا گیا۔ اویس جذباتی ہو گیا، رو پڑا، بعد میں اس کی حاضری بھی لگا دی گئی۔ بظاہر یہ انتظامی فیصلہ تھا، مگر در حقیقت یہ وہ لمحہ تھا جہاں قانون اور انسانیت آمنے سامنے آ گئے۔ یہاں سوال یہ نہیں کہ ضابطہ کیا کہتا ہے، سوال یہ ہے کہ اس وقت انسان کہاں کھڑا تھا، کیونکہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا فیصلہ بھی کسی کے اندر بہت کچھ توڑ دیتا ہے۔ تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ اویس کی مجموعی حاضری تسلی بخش تھی۔ تمام مضامین میں اس کی حاضری پوری تھی، صرف ایک مضمون میں یہ شرح 68% تھی۔ یہ عددی فرق انتظامی طور پر اہم ہو سکتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا کسی نے اس کمی کے پیچھے موجود وجہ جاننے کی کوشش کی؟ کیا یہ لاپرواہی تھی یا کسی گہرے ذہنی دباؤ کی علامت تھی؟ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ خودکشی کو کسی بھی ایک چیز کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا، کہ آپ یہ کہیں کہ بچے کے اوپر تعلیمی سٹریس تھا تو اس نے خودکشی کر لی، یا بچے پر کوئی فیملی سٹریس تھا تو اس نے خودکشی کر لی۔ کئی دفعہ انسان اپنے آپ سے کوئی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے اور وہ جنگ موت تک لے کے جاتی ہے۔ کئی دفعہ انسان کے گھر میں ایسے مسائل چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کا اینڈ جو ہوتا ہے وہ سوسائڈ ہوتا ہے۔ کئی دفعہ اسے جو تعلیمی جامعات ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ وہ آخرکار وہ موت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ پھر ہمارے ہاں ریلیشن شپ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں ریلیشن شپ، اس میں تنہائی کا شکار جب انسان ہوتا ہے تو وہ سوسائڈ کی طرف جاتا ہے۔ ہم نمبرز تو دیکھتے رہتے ہیں، مگر انسان کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ رپورٹ میں اویس کے اہل خانہ کے بیانات بھی شامل ہیں، جن کے مطابق وہ ایک حساس، شرمیلا اور اپنی دنیا میں رہنے والا ایک نوجوان تھا۔ وہ زیادہ تر وقت آن لائن گیمنگ میں گزارتا، کم ہی گھر سے باہر نکلتا اور ایک عرصے سے نفسیاتی مسائل کا شکار تھا، مگر اس نے کبھی باقاعدہ کاؤنسلنگ نہیں لی۔ یہ نقطہ ہمیں رک کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہمارے گھروں میں ذہنی صحت پر بات کرنا اب بھی اتنا مشکل ہے کہ ایک نوجوان تکلیف سہتا رہتا ہے مگر مدد مانگنے کی ہمت نہ کر سکے۔ دوستوں کے مطابق خودکشی سے تقریباً 2 ہفتے قبل اویس کے رویے میں واضح تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش اور اعصابی تناؤ کا شکار تھا۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جو بعد میں اہم اشارے کہلاتے ہیں، مگر اس وقت ہم انہیں معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، شاید اس لیے کہ ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ خاموشی کبھی کبھی چیخ بن سکتی ہے۔ اگر بچہ ہے یا کوئی بھی انسان ہے، وہ آن دا اسپاٹ اپنی کاؤنسلنگ کروا لیتا ہے، ایک مشورہ لے لیتا ہے۔ وہ ایک مشورہ ایسا ہوتا ہے جس میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو جج نہیں کیا جائے گا۔ بچہ بہت دفعہ اپنی پرابلم شیئر نہیں کرتا کہ ہم مجھے جج کیا جائے گا۔ وہ پیرنٹس سے بات نہیں کر رہا اپنے پرابلم کے بارے میں، دوستوں سے بات نہیں کر رہا، ٹیچر سے بات نہیں کر رہا، کیونکہ کیا ہوتا ہے سوسائٹی میں ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے جب ہم اپنا مسئلہ لے کے جاتے ہیں۔ جب آپ ایک سائیکالوجسٹ یا کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو جج نہیں کرتے، ایک نان ججمنٹل وے میں آپ کا سلیوشن دیتا ہے، آپ کو سمجھاتا ہے، آپ کو سنتا ہے۔ سم ٹائم تو کوئی پرابلم آپ کے سننے سے ہی ختم ہو جاتی ہے، آپ کسی کو بتا دیں، آپ دیکھیں آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ اگست 2025 سانگھڑ میں صحافی خاور حسین کی لاش ایک گاڑی سے برآمد ہوئی تو یہ محض ایک واقعہ نہیں تھا، یہ پورے سماج کے ضمیر پر دستک تھی۔ حیدرآباد روڈ پر واقع ایک نجی ہوٹل کے باہر کھڑی کار میں ملنے والی اس لاش نے لمحوں میں صحافتی حلقوں کو سوگ اور معاشرے کو قیاس آرائیوں میں مبتلا کر دیا۔ 3 رکنی میڈیکل بورڈ نے ابتدائی تحقیقات کی بنیاد پر ان کی موت کو خودکشی قرار دیا، یہ کہتے ہوئے کہ گولی بہت قریب سے لگی اور کسی دوسرے فرد کی موجودگی کے شواہد نہیں ملے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ رپورٹ کیا کہتی ہے، سوال یہ ہے کہ خاموشی کیا بتاتی ہے۔ ہر کہانی میں ایک اور رخ بھی ہوتا ہے۔ کچھ حلقے اب بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ محض ایک ذاتی سانحہ تھا۔ ان کے نزدیک خاور حسین کی موت صرف خودکشی نہیں بلکہ ایک منصوبہ بندی کے تحت خاموشی یا قتل تھی۔ یہ رائے چاہے ثابت نہ ہو مگر اس کا وجود ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک صحافی کی خاموشی کبھی کبھی صرف اس کی اپنی نہیں بلکہ معاشرتی اور انسانی دباؤ کا بھی عکاس ہوتی ہے۔ فاطمہ، اویس اور خاور کی کہانیاں ہمیں ایک حقیقت کے 2 رخ دکھاتی ہیں۔ فاطمہ کا کیس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب گھر جیل بن جائے تو زندگی بوجھ بن جاتی ہے،
اور اویس کا کیس دکھاتا ہے کہ جب ادارے بے حس ہو جائیں تو طالب علم ٹوٹ جاتے ہیں۔ خاور حسین کا کیس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خاموشی صرف نوجوانوں تک محدود نہیں بلکہ دباؤ میں جینے والے باشعور اور ذمہ دار افراد کو بھی نگل سکتی ہے۔ ایک صحافی جو دوسروں کی آواز بنتا رہا، شاید اپنی باری پر خود کو سنا نہ سکا۔ یہ کہانی یاد دلاتی ہے کہ جب سچ بولنے والوں کو تحفظ نہ ملے تو خاموشی ذاتی نہیں رہتی، اجتماعی ناکامی بن جاتی ہے۔ کہانیاں الگ ہیں مگر درد ایک جیسا ہے۔ ہر جگہ ایک نوجوان ہے جو خود کو اکیلا محسوس کر رہا ہے، جو یہ سمجھنے لگا ہے کہ اس کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے، اس کے درد کو سمجھنے والا کوئی نہیں۔ یہ اکیلا پن ہی اصل قاتل ہے، وہ قاتل جو نظر نہیں آتا مگر ہر سال کئی گھروں کو اجاڑ دیتا ہے۔ یہ مسئلہ صرف ان طلبہ کا نہیں جو اپنی جان ہار گئے یا ہارنے کے قریب پہنچے، یہ مسئلہ ہم سب کا ہے، والدین کا، اساتذہ کا، اداروں کا اور پورے معاشرے کا۔ ہمیں اپنے گھروں میں یہ فضا بنانی ہوگی کہ بچے ناکامی کے بعد بھی محفوظ محسوس کریں۔ ہمیں اپنی کلاسز میں یہ ماحول پیدا کرنا ہوگا کہ طالب علم سوال پوچھنے کے ساتھ ساتھ دکھ بھی بانٹ سکیں۔ ہمیں اپنی یونیورسٹیز میں ایسا نظام بنانا ہوگا کہ کاؤنسلنگ صرف کاغذی نہ ہو بلکہ حقیقی سہارا ہو۔ تعلیمی اداروں کے لیے حل بہت واضح ہے۔ ہر یونیورسٹی میں مستقل نفسیاتی کاؤنسلرز ہونے چاہیے جن تک رسائی آسان ہو اور جن سے ملنے میں شرمندگی بھی محسوس نہ ہو۔ ہر استاد کو یہ تربیت دی جانی چاہیے کہ وہ طالب علم کی خاموشی کو بھی ایک پیغام سمجھے۔ میں نے ابھی شروع میں پہلے کویسچن میں یہ بات کر دی کہ صرف ادارہ ذمہ دار نہیں ہوتا۔ ہاں، ادارے کے اندر جو اساتذہ موجود ہیں وہ اگر اپنے لیکچرز کے اندر، اپنے گفتگو کے اندر، اپنے سبجیکٹ کی کلاسز کے اندر اگر آخری 2 سے 3 منٹ کریکٹر بلڈنگ کا رکھ لیں تو میرا خیال سے حالات بہت مختلف ہوں گے۔ یعنی اگر ہم 50 منٹ کی کلاس پڑھا رہے ہیں یا 1 گھنٹے کی کلاس پڑھا رہے ہیں تو آخری 5 منٹ کریکٹر بلڈنگ پہ کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ اٹینڈنس اور امتحان کے قوانین میں یہ گنجائش ہونی چاہیے کہ اگر کوئی طالب علم غیر معمولی دباؤ میں ہے تو اسے سزا نہیں بلکہ سہارا ملے، کیونکہ اگر اویس کے ساتھ ایک بار بھی کسی نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو شاید آج یہ کہانی یہاں ختم نہ ہوتی۔ والدین کے لیے حل اس سے بھی زیادہ بنیادی ہے۔ ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ بچوں کی تربیت کا مطلب صرف کنٹرول نہیں، اعتماد بھی ہوتا ہے۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ اولاد ہماری ملکیت نہیں، امانت ہے۔ اگر فاطمہ کو یہ یقین دلایا جاتا کہ وہ اپنے والدین سے اختلاف کر سکتی ہے اور پھر بھی وہ محبوب رہ سکتی ہے، طلبہ اور دوستوں کا کردار بھی اس پورے منظر نامے میں فیصلہ کن ہے۔ اکثر دوست سب سے پہلے محسوس کر لیتے ہیں کہ کوئی ٹھیک نہیں، مگر ہم اسے مذاق میں ٹال دیتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر خاموش شخص کمزور نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ صرف تھکا ہوا ہوتا ہے اور کسی ایک جملے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ میں تمہیں سن رہا ہوں، تم اکیلے نہیں ہو۔ یہی ایک جملہ کبھی بھی پوری زندگی کو بچا لیتا ہے۔ کبھی کبھی موت خبر نہیں بنتی بلکہ سوال بن جاتی ہے۔ یہ ایک اجتماعی آئینہ ہے۔ اویس کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ادارے بے حس ہو جائیں تو طالب علم ٹوٹ جاتے ہیں، اور فاطمہ کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب گھر جیل بن جائے تو زندگی بوجھ بن جاتی ہے۔ پچھلے 10 برسوں کی کہانیاں ہمیں خبردار کرتی ہیں کہ اگر ہم نے آج اپنا رویہ نہ بدلا تو کل یہ فہرست اور لمبی ہو جائے گی۔ شاید آج کسی کی چیخ نہ سن سکے مگر ہم نے سننا سیکھ لیا تو کل ہمیں کسی کی قبر پر کھڑا ہونا نہیں پڑے گا، کیونکہ اصل سوال یہ نہیں کہ نوجوان کیوں ہار گئے، اصل سوال یہ ہے کہ ہم نے انہیں جیتنے کا موقع کیوں نہیں دیا۔ اگر آج فاطمہ، اویس اور خاور حسین یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے تو انہیں کیا جواب دیں گے؟ کہ ہم نے تمہیں سنا نہیں، یا یہ کہ ہم نے اب سننا سیکھ لیا ہے؟